नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज की इस नशस्त में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत व शख्सियत के मुताल्लिक़ बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कुरैश में एक अलग ही मकाम था। आप वो खातून थीं कि जिनकी जानिब से अपना कारोबार यानी तिजारत या यूं कहा जाए कि अपना बिज़नेस किया गया, और आपकी सीरत तैयबा को, आपकी ज़िंदगी के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो आज की ख़वातीन जो बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं, आज की ख़वातीन जो इस मुआशरे में अपना मकाम बनाना चाहती हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है आपकी सीरत। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इज़्ज़त व हुर्मत की उन्होंने हिफाजत सिखाई कि एक प्रैक्टिकल वुमन की हैसियत से, एक ऐसी खातून की हैसियत से कि जो ख़ुद काम कर रही है, लेकिन उनकी जो सीरत तैयबा है, उन्होंने अपनी सीरत से, अपनी ज़िंदगी से ये बात सिखाई कि इस प्रैक्टिकल वुमन की हैसियत से भी अपनी इज़्ज़त व हुर्मत की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। सुभान अल्लाह। इसी के ऊपर बात करेंगे। अपने मेहमानों की जानिब मैं जाऊँगा क्योंकि वक्त हमारे पास पहले ही महदूद है। मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा फ़िदाउल मुस्तफ़ा क़ादरी साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं तमाम मजहबी मामलात के ऊपर। इसके साथ साथ मरखूब हमदानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में। नात ख़्वाह हैं, आपके हमारे सब के बे इंतहा मोहब्बत वाले इंसान हैं और हम इनको सुनते रहते हैं, और आज इन्होंने हमें शर्फ बख्शा है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपकी जानिब आऊँगा, करूँगा आपसे। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले की उनकी ज़िंदगी कैसी थी, इस पे ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा आगाज़ में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहतरम ज़ैन हसन साहिब आपका कि आपकी विसातत से आज ये अज़ीम मुबारक मौका मुयस्सर आया है, जिसमें जनाब हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी सीरत तैयबा पर गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। और इसके साथ ही मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सईद रज़ा बगदादी साहिब, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी विसातत से मेरी आज की हाज़िरी मुमकिन हुई। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जान चुके हैं, हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके हवाले से आज का हमारा मौजू है, गुफ्तगू है। तो जैसा कि जनाब मोहतरम ज़ैनुल हसन साहब ने आपकी उस ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सवाल किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले से है। बिल्कुल। तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है और ख़वातीन इस्लाम के लिए एक बड़ी ही नमूना अमल बात है, मशाल राह है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्कतुल मुकर्रमा में और कबीला कुरैश में एक मालदार ख़ातून की हैसियत से जानी जाती थीं और बिज़नेस करती थीं, और आपका बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार था। इतना बड़ा कारोबार कि इब्न साद लिखते हैं कि जो भी कुरैश का काफ़िला तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना होते थे, काफ़िले, तो तरीक़ाकार ये होता था कि हर कोई उस काफ़िले में शरीक होता था अपना अपना माल लेकर। तो आधे से ज़्यादा माल जो था वो काफ़िले में हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जाया करता था। तो ये बहुत बड़ी कह ले कि हमारे लिए बात है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैगाम निकाह को कबूल फरमाया, यानी उनके इस अमल को उन्होंने पसंद फरमाया। और जैसा कि कबीला कुरैश के बारे में पूछा गया, तो कबीला कुरैश में आप ताहिरा के लक़ब से जानी जाती थी। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब बिज़नेस के हवाले से आपका मेल जोल था मर्द हज़रात से, तो उसमें को आपकी रेपुटेशन कुछ अलग अंदाज से देखी जाती थी, बल्कि आपका मकाम व मर्तबा इफ़्फ़त व हया के आईने में देखा जाता था। आपकी शराफत, आपकी तबीयत, आपका मिजाज इतना आला था कि आपको पूरे मक्का के अंदर ताहिरा के लक़ब से जाना जाता था। यानी आपके तबीयत में, मिजाज में कहीं भी कोई कमी और कोई झूल नहीं थी।
تو یہی وہ اسباب تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ نے درخواست پیش کی کہ آپ میرا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے لے کر جانا پسند فرمائیں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی پسند فرمایا، قبول فرمایا، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال جب آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا آپ کی خدمت کے لیے۔ تو وہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں اس سفر کے، جو حضرت میسرہ آ کے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے راستے میں ان جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی، ان کا حسن اخلاق، ان کا انداز تکلم، ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا، حتیٰ کہ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جو میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھے۔ تو وہ کیا واقعات ہیں وہ سن رہی تھیں، تو وہ بتانے لگے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، تو ان کے اوپر بادل سایہ کر دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، تو جہاں جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہتے تھے۔ پھر ایک درخت کے نیچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ میں آرام فرمایا، سستانے کے لیے رکے، تو وہاں پر ایک بہت بڑے راہب تھے، انہوں نے پوچھا آپ میسرہ سے کہ یہ کون ہے جو شخصیت اس درخت کے نیچے آرام کے لیے رکی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے جوان ہیں اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسے سرخ ڈورے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا واللہ یہی تو نور نبوت کی نشانی ہے، سبحان اللہ، یہی تو نور نبوت کی نشانی ہے، تو یہ نبی ہوں گے۔ اور انہوں نے یہ واقعہ بھی ملاحظہ کیا، اور جب آ کر یہ واقعات بتائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو تو ان کو بہت زیادہ اشتیاق ہوا کہ کاش کہ ایسا ہو کہ میں آپ کے عقد میں آ جاؤں، آپ کے نکاح میں آ جاؤں اور مجھے زوجیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ مکہ المکرمہ میں بڑے بڑے رؤسا نے، بڑے بڑے عمراء نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح باضابطہ طور پر بھجوائے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ جب حضور کا سنا، حضور کی طبیعت، حضور کے اخلاق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جب ان ساری چیزوں کو دیکھا، حالانکہ ایک مالدار شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق بھی معاشرے میں کسی مالدار گھرانے کے ساتھ ہو، لیکن مالدار بہت سارے رؤسا نے آپ کو باضابطہ نکاح کا پیغام بھجوایا، مگر آپ نے انکار کر دیا، اور آپ نے آپ کے تقویٰ کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو چنا۔ اور پھر ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ علامہ صاحب بڑی ایمان افروز آپ کی گفتگو ہے، انٹرپٹ کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن نعت کی طرف جائیں گے اور جو نکاح ہے پورا واقعہ آپ سے سنیں گے، اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ جی ضرور۔ مرحوم حمدانی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، کیا سنانے جا رہے ہیں سر؟ میرے آقا میرے رجپال مدینے والے سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، صدقہ حسنین کا بر دیجئے چولی سب کی، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، علیہ اطہار کے
آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، اپنی آنکھوں سے لگا لوں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت حمدانی صاحب، بے شک ایک سحر ہے جناب آپ کی میں، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے آپ کلام کو پیش کرتے ہیں، کلام کو نبھاتے ہیں۔ علامہ صاحب گفتگو کی جانب دوبارہ آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی یا نکاح کا معاملہ واقعہ آپ ہمیں سنا رہے تھے، اس کے اندر ایک پیغام آج کل کی خواتین کو ملتا ہے کہ نکاح کا پیغام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھیجا، لیکن اس کے اندر بھی ایک حیا کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ خود سے نہیں کہا، کسی کے ذریعے پیغام بھیجا۔ آج کی خواتین کو یہ شرم و حیا کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ یقیناً آپ کی سیرت طیبہ یہ وہ پہلو ہے کہ قبول اسلام سے قبل آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ کے اندر وہ اوصاف تھے، آپ کے اندر وہ اعلیٰ کہہ لیں صفات تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کا ہر کوئی گرویدہ تھا، اور آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا، جیسے ہی ان کے غلام میسرہ واپس آ کے انہوں نے سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا نا، تو ان کو بہت زیادہ اشتیاق ہوا کہ میں یہ سعادت حاصل کر لوں۔ پھر انہوں نے خواب میں بھی یہ دیکھا کہ ایک چاند ان کے گھر میں اتر آیا ہے، بڑا روشن، اور ہر طرف ان کے گھر کے اندر نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط دیکھ کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ بہت بڑے متبحر عالم تھے، تورات و انجیل کا بہت بڑا علم رکھنے والے تھے، ان کے پاس گئیں، ان سے جا کے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بڑی مسرت والی بات ہے، خوشی والی بات ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تو ان کے انتظار میں تھا، وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور تم ان کے نکاح میں آنے والی ہو، سبحان اللہ، تم ان کے نکاح اور ان سے فیض پاؤ گی۔ تو چنانچہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت عفت اور حیا کے ساتھ، نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اپنی بہن کو، ایک روایت میں آتا اور نفیسہ کو بھیجا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا پیغام نکاح بھجواؤ۔ تو آپ کے چچا چونکہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت فرما رہے تھے، اور ان کے پاس یہ پیغام پہنچا، تو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یعنی حضور کی قبولیت جو ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا یہ درس ہے
کہ اگر پیغام نکاح خود خاتون کی طرف سے آیا ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں فرمایا، بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور انہوں نے بھی اس کو اس احسن انداز کے ساتھ، یعنی خود جا کے مل کے بات نہیں کی کہ مطلب اس طرح کا کوئی طریقہ آج کے دور میں لڑکا لڑکی کو پرپوز کر دے یا لڑکی لڑکے کو پرپوز کر دے، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک چیز مطلب ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے اس کا ایک ایسا اچھا بہترین طریقہ چوز کیا، اختیار کیا، جو آج کی خواتین کے لیے، میری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے اور نصیحت ہے کہ اگر آپ کو آپ کی پسند کی جگہ پر شادی کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے گھرانے کے، خاندان کے کسی فرد کو، معتبر شخص کو بھیجیں اور یہ نکاح کا پیغام بھجوائیں تاکہ ایک باضابطہ طریقے سے آپ کی شادی جو عمل میں آ سکے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پرپوز کر کے تو شادی کرنے چل نکلیں، بلکہ اس کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی آپ اندازہ لگائیں، اور خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پہلو کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ علامہ صاحب ابھی ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، ناز سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ علامہ فدا المصطفیٰ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحوم حمدانی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ابتدائی زندگی کا حال آپ نے بتایا، نکاح کس طرح سے ہوا بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا، ایک بیوی کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مشکل میں آپ نے ساتھ دیا۔ پہلی وحی کا واقعہ بڑا مفصل طریقے سے ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ کس طرح سے جب نبی کریم گھر پر پہنچے تو دل جوئی فرمائی آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، یقیناً محترم جناب زین الحسن صاحب، یہ بھی آپ کی سیرت طیبہ کا بڑا عظیم باب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح میں آنے کے بعد سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماتن آپ کی خدمت میں مشغول ہو گئیں، تو خصوصاً وحی کے حوالے سے میں وہ واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کے لیے، کبھی ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، 22 دن، حتیٰ کہ 40 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور گہرا غور و خوض فرماتے۔ تو ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی اور ایک بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فطری ایک تقاضا تھا کہ اچانک مطلب اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا اترنا، چونکہ پہلی بار وحی اور حیبت الہی اور پھر حیبت کلام الہی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک کپکپی، ایک بخار کی سی کیفیت تھی۔ تو اس حال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا خوبصورت منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باہوں کے حصار میں لیا اور کہا یا رسول اللہ اب گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اب بالکل یعنی یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھبراہٹ تھی، لیکن انہوں نے اس گھبراہٹ کو زائل کرنے کے لیے اپنی محبت پیش کی، اپنی خدمت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے ہوئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری بات بتائی کہ اس طرح سے وحی اتری اور اس طرح سے پیغام آیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آقا آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، سبحان اللہ، کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ آپ کے بڑے قابل رشک ہیں، اور آپ نے کس طرح سے ڈھارس بندائی اور حوصلہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کے، محتاجوں کے، بیواؤں کے، یتیموں، مسکینوں کے کام آنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں، وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق،
اور پھر راہ حق میں مصائب سہنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، پریشانی، آپ گھبرائیں نہیں۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا، حضور کی ڈھارس بندھائی۔ الغرض ہر معاملے میں ہمیشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنے مال و منال سب کچھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نشاور کر دیے۔ دیکھیے زین الحسن صاحب، آج کل تو خواتین کہتی ہیں کہ جو مجھے ملا ہے میں چھپا کے رکھ لوں، میرے شوہر کو نہ پتہ چلے، ٹھیک ہے، سارا کچھ جو ہے وہ میں اپنا بینک بیلنس بناؤں اور اپنا سارا لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی مالدار خاتون تھیں کہ پورے مکہ میں، قریش میں کوئی آپ کے برابر کا نہ کوئی مرد اور نہ کوئی خاتون مالدار تھی، ٹھیک ہے، آپ نے سارا مال اپنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں وہ آخری کلمات عرض کرنا چاہوں گا چونکہ وقت بڑا کم ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کی باتیں بتاتے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح سے ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے گئے، آپ کی باتیں بتاتے گئے، حتیٰ کہ میں سنتی گئی تو مجھے رشک ہونے لگا اور میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دنیا میں ایک صرف خدیجہ ہی رہ گئی ہیں جن کی آپ بات مسلسل ہی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ لم تکن لہ فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت لہا، فرمایا وہ ایسی ہی تھیں جیسے میں نے کہا، وہ ایسی ہی تھیں۔ پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں خدیجہ کے نام کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدیجہ کی شان کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میری مدد کی، میری معاونت کی جب ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی، عالم کفر و شرک جو ہے وہ سارے کا سارا میرے خلاف امڈ آیا تھا، تو حضرت خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا، میرا ہر طرح سے میری معاونت کی اور اپنا مال و منال مجھ پر خرچ کیا، مجھے سہارا دیا، حوصلہ دیا، میرا ہاتھ بٹایا۔ اور پھر میں بتاؤں کہ خدیجہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے میری اولاد کو منتخب فرمایا، یعنی یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ آپ کی ساری اولاد مبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے ہے، جس میں آپ کے صاحبزادے ہیں، حضرت سید طاہر ہیں، سید طیب ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ہیں، صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے، پھر آپ کی 4 صاحبزادیاں جن میں حضرت سیدہ زینب ہیں اور رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سب کی سب آپ ہی کے بطن اقدس سے ہیں۔ گویا جن کو جنت کی سردار کہا گیا ہے ان کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو، اور آپ نے وہ کچھ چیز بیان کر دی کہ میں آنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم کی نظر میں جو محبت تھی حضرت خدیجہ کی، بہت بڑا ٹاپک ہے، بڑی لمبی اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا آج وقت بہت محدود ہے، اسی وجہ سے حمدانی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، نعتیہ کلام آپ سنائیں، اس کے بعد ناظرین ہم وقفے پر جائیں گے، ہیڈ لائنز آپ سنیں گے، اور ہیڈ لائنز کے بعد کراچی کا رخ کریں گے جہاں پر کچن سیگمنٹ ہوگا اور مزے مزے کے پکوان آپ بنانا اس میں سیکھیں گے۔ حمدانی صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے ہو صورت شالا پیش نظر،
رہ وقت نزات روز حشر، رہ وقت نزات روز حشر، جد قبر تے پرچی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، جد قبر تے پرچی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت حمدانی صاحب، خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آج اس نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ نشریات آپ نے دیکھی، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد کراچی کا کچن سیگمنٹ آپ دیکھ سکیں گے۔ گفتگو کا آج اختتام کرتے ہیں، کل پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔